अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा इन द डिजिटल एज। इस सिलसिले में हमारा आज का सेशन है जिक्र एंड द डिजिटल हार्ट बीट। ज़रा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और याद करें वो लम्हा जब आपने दिल की गहराइयों से सुकून महसूस किया था। न फ़ोन बज रहा था, न नोटिफिकेशन की भरमार, न किसी काम का प्रेशर, बस दिल पर एक ठंडी सी राहत थी। वो लम्हा जब रूह बिल्कुल पुरसुकून थी। अब सच बताइए, ऐसा आखिरी लम्हा कब आया था? शायद सोचने से भी याद ना आए। अपनी ज़िंदगी की नोटिफिकेशन फीड पर नज़र डालें। दिन में कितनी बार फ़ोन चेक करते हैं? हर थोड़ी देर बाद पिंग, व्हाट्सएप पर रिप्लाई पेंडिंग, इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल जारी, और दिल के अंदर अ कांस्टेंट रेस्टलेसनेस, अ लो की एंग्जाइटी, अ स्ट्रेंज एम्प्टीनेस। ये है डिजिटल हार्ट बीट। एक ऐसी बेलगाम धड़कन है जो हर वक्त स्क्रीन से जुड़ी रहती है, जो हमें जिंदा तो रखती है मगर जीने नहीं देती। सुबह आंख खुलते ही हाथ में मोबाइल, इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक ट्रेंड्स, व्हाट्सएप चैट्स, और रात सोने से पहले भी यूट्यूब शॉर्ट्स। ये 724 स्क्रोल कल्चर ने हमें ज़ाहिरी तौर पर कनेक्टेड किया है, लेकिन अंदर से हम डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अपने आप से और असल सुकून से। हमने खुशी को फिल्टर्स में, सुकून को लाइक्स में, और दिल के जख्मों का इलाज मीम्स में तलाश करना शुरू कर दिया है, जबकि रूह के सुकून की दवाई स्क्रीन पर नहीं, कहीं और है। A world full of noise and starving for peace. Teenagers and young adults today are the most anxious and depressed generation in recorded history. हर चीज़ अवेलेबल है मगर खुशी अनअवेलेबल। हर कोई ऑनलाइन है मगर रूह ऑफलाइन। वी लिव इन अ पोल्यूटेड वर्ल्ड जहाँ एक्सटर्नल पोल्यूशन को देखें तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ईमेल्स, सोशल मीडिया, न्यूज़ का नॉन स्टॉप सिलसिला, अटेंशन स्पैन कम, फोकस ख़त्म। कंपैरिजन कल्चर है। सोशल मीडिया पर दूसरों को देख देख के हसद, डिससेटिस्फैक्शन, मटेरियलिज्म। फिर नेगेटिव कंटेंट है, फोश गॉसिप है, इमोरल कंटेंट है। ऐसा मवाद जो दिल को गुनाह पर बेहिस बना देता है। और अटेंशन इकोनॉमी है। टेक कंपनीज ने हमारी तवज्जो को प्रोडक्ट बना दिया है। एल्गोरिदम्स हमारे डिजिटल हार्ट बीट को तेज करके हमें डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। ये सब हमें गफलत की तरफ ले जाता है। अगर हम दोबारा देखें एक्सटर्नल पोल्यूशन को तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, कंपैरिजन कल्चर है, नेगेटिव कंटेंट है और अटेंशन इकोनॉमी है। फिर इंटरनल पोल्यूशन है, हार्डनिंग ऑफ द हार्ट है। गुनाहों और गफलत का जंग दिल पर जम जाता है, और जब जंग दिल के ऊपर लग जाता है ना, तो रिजल्ट क्या सामने आता है? रेजिस्टेंट टू गाइडेंस। नसीहत की बात के लिए गुंजाइश नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत के लिए तलब ही नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ ही नहीं। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस है। सबसे बड़ा स्ट्रेस जानते हैं क्या है? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और हर वक्त की रेस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है।
ہر کمفرٹ موجود ہے لیکن دل خالی. دا کرائسس ہے. اور جانتے ہیں کیا ہے؟ دل کی بیٹری لو ہے. ہم روز موبائل کو چارج کرتے ہیں مگر اپنے دل کو کبھی پلگ ان کرتے ہیں؟ اسکرولنگ ہیز ریپلیسڈ ریفلیکشن. لائکس ہیو ریپلیسڈ ذکر. دل جو ذکر سے الائیو ہوتا ہے وہ آج نوٹیفیکیشن سے اوور اسٹیمولیٹڈ اور انڈر نرشڈ ہو چکا ہے. یہ اس دل کی حالت جو کیوٹک ڈیجیٹل ہارٹ بیٹ کے قبضے میں آ چکا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک پلیوٹڈ ہارٹ، ایک آلودہ دل وہ ہے جس پر اللہ کا ذکر اثر ہی نہ کرے. ایسا دل اپنے کریٹر کا، اپنے خالق کا نام سن کر نہ نرم پڑتا ہے، نہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ بے حسی اور غفلت میں جکڑا رہتا ہے. ہم ڈوپامین کے انسٹنٹ شارٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں. گیمنگ، گوسپ، کمفرٹ فوڈ، میوزک، شاپنگ سپیئرز یا کبھی اسموک بریک. استغفر اللہ. لیکن سکون نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ ہم روح کو موبائل سمجھ کر ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں جبکہ اس کی چارجنگ کا طریقہ بہت یونیک ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیزائن ہے. اس نے ہمیں ایسا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف جسم نہیں دیا بلکہ عقل دی اور پھر روح پھونکی. یہی روح جب ڈسکنیکٹ ہوتی ہے رب سے تو انگزائٹی، ڈپریشن، بے سکونی اور ایموشنل نمبنس بڑھنے لگتی ہے. اس روح کا تعلق آسمان والے سے ہے، اس لیے اس کو قرار آنے کا صرف ایک راستہ ہے، یہ کہ اس کا تعلق اپنے پیدا کرنے والے سے جڑ جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. آپ چاہیں تو زمین کے ہر کونے پر سکون تلاش کر لیں، چاہیں تو اسٹار شپ میں بیٹھ کر مارس پر بھی تلاش کر لیں. ہم میں سے ہر ایک، چاہے وہ امریکہ میں ہو یا سری لنکا میں، گورا ہو یا کالا، 5 سال کا بچہ ہو یا 90 سال کا بوڑھا، میلینیل ہو یا جنزی یا کوئی بھی اور جنریشن، سن لیں آپ کے پیدا کرنے والے کا اعلان ہے، اس کا فائنل ورڈکٹ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، دلوں کو سکون صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتا ہے. اس گلوبل ایج میں کتنا یونیورسل میسج ہے. سارے انسانوں کے دل اور ایک سکون کا راز ذکر الہی، دا ڈیوائن سولوشن. ذکر دل کا اصلی چارجر ہے، یہ اسپرچول کوڈ ہے، یہ وہ ڈیوائن ہیک ہے جو آپ کے ڈیجیٹل ہارٹ بیٹ کو ٹرینکویلٹی میں بدل سکتا ہے. جب ہر طرف کیوس ہو، جب انر پیس ایویپریٹ ہو رہا ہو، جب سیلف ورتھ کرش ہو چکی ہو، جب لونلینس انسٹاگرام فلٹر سے بھی نہیں چھپتی، تب ذکر وہ ڈیوائن پلگ ہے جو دل کے سسٹم کو ری بوٹ کرتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کو اپنے زندگی کا مرکز بنایا، اور ہم اس سننا کو اپنے ڈیجیٹل کیوس میں کیسے زندہ کر سکتے ہیں تاکہ کیوٹک ڈیجیٹل ہارٹ بیٹ پیسفل اسپرچول ہارٹ بیٹ میں بدل جائے. سب سے پہلی چیز جو ہم دیکھیں گے، دا ایسنس آف ذکر. ذکر کیا ہے؟ ذکر دراصل یاد ہے. دنیا میں جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو زیادہ تر دل ہی میں یاد کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی تو ہم اسے کبھی انگلیوں پر گنتے ہیں، کبھی تسبیح کے دانوں پر. گویا دل کی یاد کہیں اور منتقل ہو جاتی ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے
اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں تو گن گن کے کریں، اور جس سے ہمیں سچی محبت ہو اسے تو ہم بے حساب یاد کریں، ہر وقت کریں اور دل سے کریں۔ اسی لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم ذرا رک کر دیکھیں ذکر اصل میں ہے کیا؟ کیا صرف وہی ذکر مطلوب ہے جو انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر کیا جائے، یا ذکر اس سے کہیں آگے بڑھ کر کوئی اور حقیقت ہے؟ ذکر ہماری فطری ضرورت ہے۔ جب بھوک لگتی ہے تو کیا ہمیں یاد دلانا پڑتا ہے کہ کھانا کھانا ہے؟ کیا ہمیں انگلیوں پر کاؤنٹ کرنا پڑتا ہے کہ کب سے بھوک لگی ہے؟ نہیں، ایک انر سسٹم ہے جو ہمیں خود یاد دلاتا ہے بھوک ہے۔ ایسے ہی جب پیاس لگتی ہے تو کوئی ہمیں ریمائنڈ نہیں کرتا، اندر کا ایک اسٹرانگ موٹیو ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، کیونکہ یہ ہماری بایولوجیکل نیڈ ہے، ہماری جسمانی ضرورت ہے۔ اسی طرح دل کا اصل سکون اور روح کی اصل زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ ہماری اسپرچول نیڈ ہے۔ جس طرح بھوک پیاس بار بار یاد آتی ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی بار بار یاد آنا چاہیے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ یہ ضرورت ہم نے دبا لی ہے، بھلا دی ہے۔ ہماری روح ایسی سٹیٹ میں چلی گئی ہے کہ اس کو اپنی نیڈ بھی اب محسوس نہیں ہوتی۔ ذکر صرف زبان کی تسبیح نہیں، بلکہ دل، دماغ اور جسم کی مکمل عبادت ہے۔ ذکر کا مطلب صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری زندگی کی اسپرچول کوالٹی ہے جو بندے کو ہر لمحہ اللہ سے جوڑ کے رکھتی ہے۔ علماء نے ذکر کی کئی قسمیں اور کئی لیولز بیان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر زبان سے ذکر، وربل ذکر۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکر کا مطلب ہے وہ الفاظ جن کی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، بسم اللہ، حسبنا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ سب وہ پاورفل کی ورڈز ہیں جو دل کو اسپرچول سگنلز دیتے ہیں۔ جتنا زیادہ زبان سے دہرائیں گے اتنا زیادہ دل بھی سنک ہوتا جائے گا۔ اور دوسرے ڈیپ تھنکنگ ہے جو دل کا ذکر ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غور و فکر دل کا ذکر ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات پر تدبر کرنا، احکام کو سمجھنا یعنی حلال و حرام کو، کائنات کی تخلیق، آسمان، زمین، انسان کی ساخت پر غور کرنا۔ جب آپ نیچر واک کریں، آسمان دیکھیں یا سائلنٹ ڈرائیو پر جائیں اور اللہ تعالیٰ کی کریشنز دیکھ کر دل ہی دل میں سبحان اللہ کہیں تو وہ بھی ذکر ہے۔ اور تیسرے جسم کا ذکر ہے پریکٹیکل ایکشنز، کیونکہ ذکر صرف زبان اور دل کا نہیں بلکہ پورے جسم کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نماز کو ذکر قرار دیا، فرمایا فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ہاتھ صدقہ دے کر ذکر کرتے ہیں، زبان حق بول کر ذکر کرتی ہے، کان قرآن اور علم کی بات سن کر ذکر کرتے ہیں، آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے، یہ ذکر ہے، اور دل میں خوف اور امید ہو، یہ ذکر ہے، دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو، یہ سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ ایک اسکالر نے ذکر کی 7 صورتیں لکھی ہیں۔ آنکھوں کا ذکر اللہ کے خوف سے رونا، کانوں کا ذکر اچھی بات کو غور سے سننا، زبان کا ذکر تعریف اور تسبیح، ہاتھوں کا ذکر دینا، مدد کرنا، جسم کا ذکر عبادت میں لگے رہنا، دل کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف اور امید رکھنا، اور روح کا ذکر اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا، اسے تسلیم کر لینا۔ حافظ ابن قیم نے واضح کیا ہے ذکر کا مطلب صرف لفظ دہرانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام اور صفات کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اور منع کردہ باتوں کو یاد رکھنا ہے، قرآن اور دعاؤں کا پڑھنا ہے، اور اس سب کے ذریعے توحید کو مضبوط کرنا ہے۔
جب ذکر سچا ہوتا ہے تو بندے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، نعمتوں، عظمت اور احسانات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ ابن جوزی کہتے ہیں ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو دل سے ذکر ہوتا ہے، یہ سب سے اتھینٹک اور اصل حالت ہے۔ دوسرے زبان سے ذکر ہوتا ہے، جب دل نہ ہو تب بھی ریوارڈ ملتا ہے، لیکن کمپلیٹ امپیکٹ تب ہوتا ہے جب دل بھی شامل ہو۔ ذکر کیا ہے؟ یہ ایک روحانی وائی فائی ہے۔ جب دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے تو دماغ پیسفل ہوتا ہے اور زندگی پرپسفل ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا وائی ذکر از دا پرپسفل ایکٹ ان اے ڈسٹریکٹڈ ورلڈ، ان اے پولیوٹڈ ورلڈ؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ پیوریفیکیشن آف دا ہارٹ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا دلوں کو گندا کرتی ہے، گناہوں کی خواہشات، نظروں کا فتور، دل کی بے چینی، روح کی بے نوری، اور ذکر روح کا صاف پانی ہے، دل کا سوپ ہے، نفس کی میل اتارنے والا جادوئی عمل ہے۔ جیسے جیسے ہم اللہ کہتے ہیں دل کا زنگ چھٹتا جاتا ہے۔ جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہے وہ زندہ ہے، جس کا دل غافل ہے وہ ڈیڈ کی طرح ہے۔ دوسرے، ڈائریکٹ کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالی۔ دنیا کی ہر چیز بند ہو سکتی ہے لیکن ذکر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ ذکر اللہ تعالیٰ سے ہماری ڈائریکٹ کال ہے، بغیر انٹرنیٹ، بغیر کسی بندش کے۔ یہ ہمیں ریمائنڈ کرتا ہے میں تنہا نہیں ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرے آنسو، میری تھکن، میری الجھن، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تیسرے، ٹرینکولیٹی ان کیوس۔ دنیا شور ہے، دکھ ہے، خوف ہے، کمپیریزن ہے، انگزائٹی ہے، لیکن جس دل میں ذکر بسا ہوتا ہے وہ اندر سے پرسکون، مطمئن اور پر نور ہوتا ہے۔ دل کا وہ کمرہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں خوف نہیں آتا۔ جو دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھول جائے وہ سب کچھ ہونے کے باوجود خالی رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ دل کا اصلی چارجر ذکر ہے، میوزک نہیں، نیٹ فلکس نہیں، کافی شاپ نہیں، گوسپ نہیں، پیسوں کی بارش نہیں، اصل سکون صرف ذکر میں ہے۔ ذکر ان دا سیرہ، دا بلو پرنٹ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل سچویشنز میں، آل سٹیٹس میں، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں نبی کریم اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال میں کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 826 نمبر پر۔ اب سونے سے پہلے اور نیند سے بیدار ہوتے ہی ذکر کرتے تھے۔ سونے سے پہلے سورہ الفاتحہ پڑھتے، آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ الاخلاص، الفلق، الناس 3 بار پڑھتے تھے اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آیات کو رات سونے سے پہلے پڑھے گا وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یا ایک لمحے کے لیے رک کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ سورہ الفاتحہ قرآن کی اوپننگ سورہ ہے اور مطلب بھی اس کا یہی ہے، کھولنے والی۔ تو جب ہم سورہ الفاتحہ کھولتے ہیں تو ہمیں کتنے بڑے لیسنز ملتے ہیں۔ ایوری ٹائم انسان اس چیز کو سوچتا ہے، سوچ سکتا ہے جب وہ ترجمہ جانتا ہے، جب اسے اپنی زبان میں سمجھتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر جو رب العالمین ہے، اور وہ کیسا ہے، اس کی 4 صفات ہیں، وہ رب ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے کہ وہ جزا کے دن کا مالک ہے، اور اسی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے جس کو ہم ہر بار ریوائز کرتے ہیں،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یعنی استعانت اور توکل کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، ان لوگوں کے راستے پر جو انعام یافتہ ہیں، مغضوب اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا لینا. جسٹ امیجن رات سوتے ہوئے ریوائز کر کے سو رہے ہیں، اور آیت الکرسی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں. جب انسان کو نیند آتی ہے اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس کی کرسی کی بات ہے، اور اس کے علی اور عظیم ہونے کی بات ہے، اور اس کی حفاظت کی بات ہے. اور پھر سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں جس میں ایمان کا تذکرہ ہے، اور ایمان کو ریوائز کر کے سونے والا، اور سورہ اخلاص اور فلق ناس پڑھنے والے. اخلاص سے توحید آتی ہے، اور فلق ناس سے انسان شر سے پناہ مانگتا ہے. اور آپ سوچیں کہ یہ پورا ایک پیکج ہے کہ اس کو پڑھ کے دم کر کے سونے والا کیوں نہیں پھر شیطان سے محفوظ رہے گا. اور پھر یہ دعا اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں تیرے ہی نام سے جیتی اور تیرے ہی نام سے مرتی ہوں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ واضح کر کے اپنے دل کو میسج دینا ہے نا. پھر انسان سوئے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے سوئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح ذکر سے شروع ہوتی، آنکھ کھلتے ہی کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یعنی دن کا آغاز ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے. ہم سونے سے پہلے اسکرول کرتے ہیں، نبی کریم سونے سے پہلے سول فیڈ کرتے تھے. اللہ اکبر، کتنا فرق ہے. ہم اٹھتے ہی نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں، رسول اللہ اپنے کریٹر کو یاد کرتے تھے. کتنا فرق ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں اور دنیا کی اتنی پھیکی چیزوں کو یاد کرنے میں. کیا کریں گے نوٹیفیکیشنز دیکھ دیکھ کے. دوسرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء جاتے تو اندر جانے پر اور باہر آنے پر ذکر کرتے یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں خبیث جنات اور مونس جنات سے. اور جب باہر آتے تو کہتے غفرانک، یعنی یا اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں. آپ امیجن کریں انسان اگر اپنے دشمن ابلیس سے، شیطان سے بچ جائے، یہ کتنی بڑی رحمت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. اور شیاطین کے رہنے کی جگہ تو یہی ٹوائلٹس ہیں نا. تو جب کبھی اللہ سے پناہ مانگ کر جائیں گے تو ان کے شر سے اور ان کی دشمنی سے بچے رہیں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اور تیسرے، گھر سے باہر نکلنا اور گھر میں داخل ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ذکر کرتے تھے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت نہیں. کتنی بڑی بات ہے گھر سے باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام لینا. قوت مل گئی، برکت مل گئی. توکلت علی اللہ، اللہ پر توکل کر لیا، اللہ پر ٹرسٹ کر لیا. اور ایک اور ریمائنڈر ہے کہ نہ نیکی کی توفیق مل سکتی نہ برائی سے بچ سکتے ہیں اللہ کی توفیق کے بغیر، کہ اللہ ہی کے پاس قوت ہے، وہی قوت دے گا تو یہ سب ممکن ہوگا. اور گھر سے نکلتے وقت ذکر کا مقصد ہے خود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنا، پروٹیکشن اور ڈائریکشن دونوں مانگنا. آپ جب گھر واپس آتے تو دعا کرتے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا. سبحان اللہ. یا اللہ میں تیرے سے ہی سوال کرتی ہوں بہترین نکلنے کا اور بہترین واپس لوٹنے کا. اور جب کبھی کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کر لیتا تو رسول اللہ نے فرمایا شیطان کہتا ہے نہ آج رات کا کھانا ملا نہ رہنے کا ٹھکانہ.
تو آپ امیجن کریں کیسے یہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں، یہ وشیس سرکل ٹوٹ رہا ہے اور آپ اپنی اصل میں واپس آ رہے ہیں۔ اور چوتھے، کھانا کھانے، سفر کرنے یا نیا کپڑا پہننے میں، ہر ایکٹ میں آپ کیا ذکر کرتے تھے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ، سفر کے وقت سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اور نیا کپڑا پہننے پر الحمدللہ، کوئی نئی چیز دیکھتے تو کہتے اللہم بارک لنا فیہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کو دیکھیں تو پوری زندگی ذکر سے جڑی ہوئی تھی، یعنی عبادت صرف مسجد یا نماز نہیں، ذکر از اکول ٹو لائف سٹائل، کیونکہ یہ آپ کا میموری کارڈ ہے۔ اور پانچویں، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت کا ذکر ہے۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے تو دعا کرتے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کھولنے والا نا، مسجد میں دل لگنا، ذکر کرنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا۔ اور جب باہر نکلتے تو دعا کرتے اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، یعنی رزق کا، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اور چھٹے، بارش، آندھی، نعمت، پریشانی، ہر موقع پر ذکر۔ بارش برستی تو ذکر کرتے، آندھی چلتی تو ذکر کرتے، نعمت ملتی تو شکر ادا کرتے، پریشانی آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور جھک جاتے اور ذکر کرتے۔ کبھی یا حیو یا قیوم، کبھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کبھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ رسول اللہ کی زبان کبھی ذکر سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم گنتے رہتے تھے، ایک نشست میں بیٹھے ہوئے آپ کتنی بار استغفار کرتے ہیں، کبھی 70 بار، کبھی 100 بار۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کے اذکار کے ذریعے پورے دن کو محفوظ قلعہ بناتے تھے۔ ایسے آپ ایک گارڈڈ فورٹریس میں آتے تھے، آج ہمیں بھی اسی فورٹریس میں جانے کی ضرورت ہے۔ آپ موبائل لاک ایپ سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار سے اپنا دل، دماغ، نظر، وقت سب کچھ محفوظ کرتے تھے۔ پھر آپ سفر پر روانگی اور واپسی کے وقت ذکر کرتے تھے۔ جب سفر پر نکلتے تو فرماتے اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، یا اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں نیکی اور تقوی کا۔ اور جب واپس آتے تو آئیبون تائیبون عابدون لربنا حامدون کہتے، یعنی ہم لوٹ آئے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے رب کی حمد کرنے والے۔ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی، زخم لگتا، کوئی آزمائش آتی، کوئی مصیبت آتی تو آپ اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو یاد کرتے، جیسے آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ یا فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر آپ کسی سے ملتے تو سلام اور دعاؤں سے آغاز کرتے، ملاقات پر بھی ذکر کرتے۔ کسی بیمار کے پاس جاتے تو لا باس طہور انشاءاللہ کہتے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ روح کی غذا تھے۔ پھر رسول اللہ ایک مجلس میں 100 بار تک استغفر اللہ کہتے تھے۔ پھر مجلس کے اختتام کی دعا بھی کرتے تھے۔ پھر آپ تنہائی میں بھی ذکر کرتے تھے۔ رات کو جب ہر طرف سکون ہوتا، ہر آنکھ نیند میں ڈوبی ہوتی تو رسول اللہ اٹھ کر تنہا رب سے باتیں کرتے، ذکر کرتے، آنسو بہاتے، توبہ کرتے۔ وہ خلوتیں ذکر سے لبریز لمحے ہوتی تھیں۔ رسول اللہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر عبادت سے بڑھ کر ایک لائف سٹائل ہے۔ ذکر صرف سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں، ذکر تو ایک کیفیت ہے، ایک تعلق ہے، ایک مسلسل کنیکشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے، بہت ساری رسپانسبلٹیز میں اوور ویلم، بس ذکر پکڑ لیں۔ جب ایک صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ شریعت کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے، کوئی ایک عمل بتائیں جسے میں تھام لوں۔ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھو،
یہ ترمذی کی 3375 نمبر روایت ہے۔ تو ذکر وہ منیمل یٹ موسٹ افیکٹو ہیبٹ ہے جو ہارٹ کو ڈیٹاکس کرتی ہے۔ ذکر دل کو الائیو موڈ میں لانے کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ کا فون 1% پر ہو تو آپ پینک میں آ جاتے ہیں، لیکن دل اگر ڈیڈ زون میں ہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے پوچھا مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی 6808 نمبر روایت ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ یہ بخاری کی 7405 نمبر روایت ہے۔ تو you don't need to be viral to be valuable. You don't need blue tick for approval. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ریممبر کرتا ہے جیسے آپ ہیں۔ Just whisper یا اللہ and he will respond انشاءاللہ۔ تو ذکر کی مجلس میں ایکسیڈنٹلی بیٹھنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں صرف ذکر کی مجالس تلاش کرنے کے لیے۔ جب وہ ذکر کرنے والوں کی مجلس پا لیتے ہیں آسمان تک انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرتا ہے اور ان کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں میں فرماتا ہے، حتیٰ کہ جو صرف ساتھ بیٹھنے کی نیت سے آیا ہو وہ بھی محروم نہیں رہتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ Even if you joined a Zoom halaqah just to see a Microsoft halaqah or any other type of halaqah, just to see what's up, even if you are silent in dhikr gathering, congrats, you are included, you are blessed, you are counted. This is divine inclusivity. No one gets left out. اور آپ جانتے ہیں ذکر نہ کرنا کیا ہے؟ اسپرچول بینکرپٹسی۔ رسول اللہ نے فرمایا جو مجلس ذکر الہی اور درود کے بغیر ہو وہ حسرت کا باعث ہوگی۔ یہ ترمذی کی 3380 نمبر روایت۔ ایسی گیٹ ٹوگیدر، ایسی کٹی پارٹی جہاں صرف گوسپ ہو، حرام میمز ہوں یا پوائنٹلیس چیٹس ہوں، وہ گیدرنگ ظاہراً ایستھیٹک ہو سکتی ہے لیکن اسپرچولی گریو یارڈ وائبز اونلی۔ ذکر کی مجلس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، سکینت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہ زندہ گھر ہے، جس میں ذکر نہ ہو وہ مردہ گھر ہے۔ اور ذکر کی مجلس کیا بات ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریاض الجنہ قرار دیا، یعنی جنت کا باغ۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے باغیچوں پر سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ آپ سے پوچھا گیا وما ریاض الجنہ، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے۔ جب آپ کسی گیدرنگس میں بیٹھیں، کسی مسجد میں ذکر کا حلقہ ہو یا دوستوں کے ساتھ قرآن یا حدیث کا ذکر ہو، یہ جنت کا باغ ہے، فری انٹری ہے، نو ٹکٹ، نو فالوور کاؤنٹ نیڈڈ۔ بس سیرا موڈ آن کر لیں، اور ذکر سیرا موڈ ہے۔ ذکر کسی ایک موقع کی چیز نہیں، یہ ہر موقع کی چیز ہے۔
یہ حلال انرجی ڈرنک ہے، یہ اندرونی نوائز کینسلیشن ہے، یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل ہے، ہمارا بھی بن سکتا ہے۔ اور پریکٹیکل اپلیکیشن ہے ذکر ان دا ڈیجیٹل ایج۔ آئیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ہمارے وقت کے درمیان برج بناتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ذکر کیسے داخل کریں؟ آئیے کچھ عملی راستے جانتے ہیں۔ نمبر 1، اسپرچول فائر وال ہے، صبح و شام کے اذکار۔ یہ اذکار ایسے ہیں جیسے اینٹی وائرس سافٹ ویئر جو دن بھر کے فتنوں، وسوسوں اور شیطانی ٹریپ سے حفاظت کرتے ہیں۔ صبح سکرول سے پہلے اذکار، رات نیند سے پہلے اذکار، اور دوسرے ڈیجیٹل ڈیٹاکس ٹائم ہے۔ اپنے دن میں 15-20 منٹ ان پلگ ہونا فرض کر لیں، نہ فون نہ لیپ ٹاپ، صرف ذکر، تلاوت یا خاموش غور و فکر۔ یہ وہ اسپرچول ریچارج ہے جو ہماری اٹینشن اکانومی کے چنگل سے نکالتی ہے۔ تیسرا، فون کو ڈسٹریکشن سے کنیکشن میں بدلیں۔ فون پر اذکار کے لیے ریپیٹ ریمائنڈرز لگائیں، وال پیپر میں قرآنی آیت یا ذکر لگا لیں، ٹاکسک کانٹینٹ کو ان فالو کریں اور اسلامک موٹیویشنل کانٹینٹ کو فالو کریں۔ اور رول ہے ذکر بیفور اسکرول۔ اپنے لیے رول بنا لیں، کوئی بھی ایپ کھولنے سے پہلے ایک بار سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ، مشکل نہیں ہے، ایک بار ہے۔ اور چوتھے، مائنڈفلنس کے ساتھ ذکر کریں، آسمان دیکھیں، سبحان اللہ کہیں، کھانا کھائیں، الحمدللہ کہیں، مشکل آئے تو نیکی کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرے، برائی سے بچنے کے لیے توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کے سائنس سے بھری ہے، جو چیز دیکھیں اس کے کریٹر کو یاد کریں۔ اور انٹرنیٹ کی آلودگی، نظروں کا بھٹکنا، دل کی غفلت، سب کے بعد استغفار سب سے طاقتور ہارٹ کلینزر ہے۔ ذکر بوجھ نہیں ہے، روحانی آکسیجن ہے، یہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ہے اس دنیا سے جو ہمیں مسلسل ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ یہ وہ آپشن ہے جو دل کی بے ترتیبی کو روح کی ترتیب میں بدلتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑنے کا سب سے پاورفل، ایزی یٹ پاورفل طریقہ ہے ذکر۔ آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، بغیر وائی فائی، بغیر 5G، بغیر کسی ایپ کے۔ بس دل سے یا اللہ کہیے اور روح کنیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا فون ایک دن آف رہے، پینک ہو جاتا ہے نا، تو سوچیں آپ کا دل کب سے ڈسکنیکٹڈ ہے اس رب سے جو اصل سورس ہے ہر چیز کا۔ اگر آپ کا موبائل ہر روز 100% چارج ہونا ضروری ہے تو آپ کے دل کا پاور بینک بھی روزانہ اللہ کے ذکر سے فل ہونا چاہیے۔ ٹک ٹاک پر 2 گھنٹے اور اذکار کے لیے 2 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، اس سے بڑا ڈیجیٹل فریب اور کیا ہوگا؟ ہر روز اگر دل میں سٹریس، انگزائٹی، اوور تھنکنگ اینڈ فومو ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ذکر کو چھوڑ کر فیڈ کو پکڑ لیا ہے۔ جیسے لائکس اور ویوز وقتی ڈوپامین بوسٹ دیتے ہیں، ذکر تو اسپرچولی انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اسپرچولی انسان اتنا ہائی ہوتا ہے، ڈاؤن نہیں جاتا۔ اور ذہن کے لوپ کو توڑنے والا بٹن ہے ذکر، کہ آپ کے مینٹل لوپ کو بریک کرتا ہے۔ وہ لوپس جو آپ کو ماضی میں گلٹ یا مستقبل میں انگزائٹی میں پھنسائے رکھتے ہیں، ذکر یاد دلاتا ہے ابھی اسی لمحے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اینڈ دیٹس آل یو نیڈ۔ ذکر از اکول ٹو انسٹنٹ ریٹرن۔ کوئی ایپ انسٹنٹ ریوارڈ نہیں دیتی مگر ذکر دیتا ہے۔ ایک بار الحمدللہ کہنے سے میزان بھر جاتا ہے۔ امیجن your zikr is literally landscaping your jannah in real time۔ ذکر روح کا پاسورڈ پروٹیکشن ہے۔
شیطان، دنیا اور ڈیزائرز سب آپ کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذکر وہ پاسورڈ ہے جو آپ کو سیف رکھتا ہے۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، خطا غلطی ہو جائے استغفر اللہ، حیرانی کے وقت سبحان اللہ، نعمت پر الحمدللہ۔ اور ذکر جو ہے مشن ایکٹیویشن کا کام کرتا ہے۔ جب آپ ذکر کرتے ہیں آپ روحانی طور پر اویک ہو جاتے ہیں۔ ذکر ریمائنڈ کرتا ہے کہ آپ یہاں صرف اسکرول کرنے نہیں، کچھ چینج کرنے آئے ہیں۔ ڈونٹ جسٹ وائب، ریوائو ود ذکر اللہ۔ ذکر از اے سنہ۔ یاد رکھیے، ٹرینڈ اینڈز بٹ سنہ اسٹیز۔ اسٹے ٹیونڈ فار مور۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔